मनी नाम मेमू नज़ीर हैं। ईशो में वती डिजिटल प्लेटफार्म है मर्ची माँ दोबारा गुफ्तगू करें माँ तीसर वाला सब्जेक्ट के मुतल्लिक अदब और मोहब्बत। तीसरा माबरी को तो अबर कंप्लीट न बुता बाद मर्दमान संगठन गो कि बाज़ कम बयान बुता शुमें इसी तरह मज़ीद कार बिकने था इसे बात ज़रूरत थी। तो तसव्वुफ़ से मुतल्लिक जितनी भी मैं व्लॉग्स कर रहा हूँ तो इसमें मैं रेफरेंसेस नहीं दे रहा, अहादीस और कुरान अहादीस का मतन नहीं पढ़ रहा, कुरान पाक आयात बयान नहीं कर रहा, बल्कि मैं मुशाहिदे की बुनियाद पे अपने ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ, जो मैंने तजर्बे से सीखा, जो मैंने किताबों में नहीं सीखा बल्कि तजर्बे से सीखा। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने एक शेख की खानकाह पे मौजूद था और वहाँ पे एक मदरसा भी था। वो बड़े ज़ौक़ रखते थे दीन के तबलीग के लिए और उलमा प्रोड्यूस करने के हवाले से, तो वो पूरा दरस निज़ामी वहाँ पे होता था। तो मुझे याद पड़ता है कि मदरसे के तालिब इल्मों ने कोई तकरीब रखी और वो लाइब्रेरी में रखी। लाइब्रेरी बड़ी सारी लाइब्रेरी, मतलब गांव में कितनी बड़ी लाइब्रेरी हो सकती है, फिर भी अच्छी खासी 2-5 हज़ार किताबें होंगी वहाँ पे। तो जो शेख थे वो मसलन नशीन हुए, थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ लाए, 1-2 लोग तकारीर फरमा रहे थे। तो उनमें मेरे पास एक किताब थी तसव्वुफ़ की और वो मैं तशहद की सूरत में उनके सामने बैठा था, उनके करीब ही अपने शेख के, और वो किताब मेरे जानू पे रखी हुई थी। तो वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद कभी बहुत गौर से और गुस्से से किताब की तरफ देखते और कभी मेरी तरफ देखते, कभी किताब की तरफ कभी मेरी तरफ। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या है, और मैंने देखा बड़ी नागवारी के तासुरात थे उनके चेहरे से, बिल्कुल अयां थे वो तासुरात। तो वो तकरीब मुख्तसर सी थी, वो तकरीब ख़त्म हुई तो काफ़ी सारे उलमा भी थे वहाँ बैठे हुए। तो मैंने एक आलिम दीन से पूछा, मैंने ये देखा है कि शेख मुकर्रम जो हैं वो मेरी तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों में गुस्सा था, और वो बार बार कभी मेरा चेहरा देखते थे, कभी मेरे जानों पे वो रखी हुई किताब देखते थे, फिर मुझे देखते थे। तो इसमें मुझे समझ में नहीं आई कि मैंने गलती क्या की है ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। तो वो जो आलिम थे उन्होंने फरमाया कि बात यह है कि हज़रत ने आपके ऊपर नागवारी का इजहार इसलिए किया क्योंकि आप, मुझे आज भी याद है कि वो किताब सैयद ज़फ़र हुसैन शाह साहब की उम्दतुस्सुलूक थी, अगर मैं नहीं भूल रहा तो, का वो एक दीनी किताब थी, तसव्वुफ़ के मौजू पे किताब थी, जिसमें कुरान और हदीस हर सफ़े पे लिखे हुए थे। तो दीनी किताब, किसी भी दीनी किताब को जानू पे रखना ये खिलाफ अदब के ख़िलाफ़ है। बेहतर ये है कि उस किताब को उठा के सीने से लगा के रखा जाए। जानू पे किताब रखना खिलाफ अदब के ख़िलाफ़ है। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में कभी अपने जानू पे किताब नहीं रखी। तो आप ये देखें अब किताबों का कितना अदब है, फिर कुरान का कितना अदब होगा। तो इस अदब को हम कैसे सीखेंगे? आप देखें हज़रत, मैं एक दफ़ा किसी काम से सिंध के एक शहर में गया, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग शख्सियत थी, मुझे उनसे मिलना था, कोई काम था। इस बात को भी 30-32 साल शायद गुजर ही गए होंगे। तो जब मैं उनकी दर दौलत पे हाज़िर हुआ तो वो अपने कपड़े खंगाल रहे थे, खुद कपड़े धो रहे थे। तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई कि इनके घर में इनकी बहन भी है, वालदा भी है, भाभियाँ भी हैं, छोटे भाई भी हैं, इसके बावजूद ये अपने कपड़े खंगाल खुद रहे हैं। और वो उन्होंने बड़े एक रफ से घर में कपड़े धोते वक्त जिस तरह के ढीले ढाले से कपड़े पहने जा सकते हैं, इस तरह के कपड़े पहने हुए थे। तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठाया और थोड़ी देर में जब कपड़े तब्दील करके आए और ज़ोहर का वक्त था तो वज़ू किया उन्होंने, और जब कमरे में दाखिल होने लगे तो कमरे के दरवाजे की चौखट पे उन्होंने एक कपड़ा रखा हुआ था, सफ़ेद सा रुमाल, कॉटन का कह लें या थोड़ा सा फला लाइन टाइप का कह लें, इतना सा होगा रुमाल, मतलब
12-14 इंच बाई 14 इंच का। तो वो उन्होंने जब जूतों में से पाँव निकाले तो सबसे पहले उन पे पाँव रखे और फिर पहले पाँव खुशक किए। जब वो पाँव खुशक हुए तो उसके बाद उन्होंने उस जहाँ पे पहले ही एक शीट बिछी हुई थी पूरे फर्श के ऊपर, उस पे आए और फिर मुसल्ले पे खड़े होकर उन्होंने नमाज़ पढ़ी। गीला पाँव ज़मीन पे नहीं रखा, क्योंकि फ़िक्र का मसला है कि अगर फ़र्श नापाक है और आप वज़ू करके आएँ और आपका पाँव गीला है, तो आपने जब उस नापाक फ़र्श के ऊपर पाँव रखा तो आपका पाँव नापाक हो गया, तो वज़ू नाक़िस हो गया। इसी तरह मुझे अपने इस शेख से बड़ी मोहब्बत थी। इस मोहब्बत की बात भी हम करेंगे जल्दी। तो एक दफ़ा वो कराची तशरीफ़ लाए और फिर वहाँ पे वो 1-2 दिन रुके। तो एक दिन मैं छुप के देख रहा था, छोटा था मैं, मुझे नहीं पता था ये ठीक नहीं है। मैं छुप के देख रहा था, वो असर या मगरिब के बाद, इशा से पहले का या मगरिब से पहले के, शायद इशा से पहले का वज़ू कर रहे थे। तो एक खलीफा साहब थे, वो वज़ू के लिए हाथ में तौलिया लिए पास खड़े थे। तो वो मैंने उन्हें वज़ू करते हुए देखा, तो मैंने देखा वो इतने दिलो जान से वज़ू कर रहे थे कि जैसे नमाज से भी ज़्यादा अहम काम कर रहे हैं। तो जितना उन्होंने एहतमाम किया, छींटों से वज़ू के इस्तेमाल किए हुए पानी के छींटों जो उछल के दोबारा पड़ते हैं उनसे बचने का, और जिस तरीके से वो एक कढ़ाई सी रखी हुई थी उनके पास, एक वज़ू के लिए लोटा था, एक चौकी थी, तौलिया था, फिर वो सामने वाले अपने टांगों के ऊपर उन्होंने एक तौलिया रखा हुआ था ताकि छींटें जो है इनके ऊपर ना पड़ें। और जिस तरह से उन्होंने मिसवाक की, जैसे कोई बंदा थक जाए, हफ जाए, इतनी मेहनत करे मिसवाक करने में, इस तरह उन्होंने मिसवाक की। फिर वो मैंने देखा कि वो हर वज़ू करते वक्त हर उज़्व को धोने से पहले उसके ऊपर गीला हाथ फेरते थे और उसके बाद फिर उसको तर करते थे। और फिर जब मैंने देखा बाजुओं को जब धोते तो बहुत मल मल के कोनियों तक, दोनों तरफ से, पैरों की उंगलियों के खलाल में बड़ा एहतमाम, सर का मसे का फ़र्ज़ के अलावा सुन्नत और तमाम मुस्तहब, कानों का मसा भी, गर्दन का मसा भी, बालों का मसा तो फ़र्ज़ है 1/4 का। तो ये सब, और बड़ी तरतीब से, बड़ी समझदारी से, बड़ी गौर फ़िक्र के साथ, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा अहम तरीन काम कर रहे हैं, और इससे बड़ा तो काम और कोई हो ही नहीं सकता। तो कोई अफरा तफरी में नहीं है वो, दाढ़ी के खलाल में, चेहरे को धोने में, उंगलियों का खलाल करने में, सर का मसा करने में, फिर पैरों को धोने में। हालांकि 4 फ़र्ज़ हैं वज़ू के, मोटे मोटे, उनको आप फॉलो कर, नहीं कोई सुन्नत भी नहीं उन्होंने छोड़ी। सब सुन्नतों, वज़ू की सब सुन्नतों पे भी अमल करे, सब मुस्तहबात पे भी अमल किया। तो मुझे पता चला कि जो सूफिया और औलिया अल्लाह होते हैं, ये वज़ू कैसे करते हैं और वज़ू को कितनी अहमियत देते हैं, कितनी जान लड़ा देते हैं वज़ू करते वक्त। और उनको ऐसा लगता है कि जैसे उनकी शादी, किसी की शादी कितना बड़ा इवेंट होता है, उससे भी ज़्यादा बड़ा इवेंट उनको लगता है कि वज़ू करना है। उनका फ़र्ज़ करो उनको कोई बहुत PhD की डिग्री अवार्ड हो रही हो, तो वो वसूल करने के लिए कहीं जाएँ, कोई तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, उससे भी ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ और तवज्जो के साथ वो वज़ू करते हैं। और हर वक्त जब जब वज़ू करते हैं, मुसलसल वज़ू में रहते हैं, लेकिन जब जब वज़ू करते हैं तो इस तरह। फिर मैंने अपने शेख को देखा कि वो जब रात को सोया करते थे, सारा दिन तो दस्तार बांधते थे, लेकिन जब रात को सोते थे तो तब भी एक टोपी पहनते थे। और टोपी पहनने के बाद, मतलब ऊनी चिपकी हुई टोपी पहननी उन्होंने, और उस टोपी के बाद उन्होंने क्या करना कि ऐसे ना एक सिर के ऊपर ऐसे रुमाल रखना। जब मैंने तो टोपी नहीं पहनी, दस्तार दी हुई है, टोपी ऐसे रखना, फिर उसको यहाँ पे गिरा देना। ये वज़ू करने के बाद, ऐसा करने के बाद फिर उन्होंने एक तरफ सुन्नत के मुताबिक सोना, एक तरफ करवट लेके। तो सर को नंगा नहीं करते थे, इसको भी अदब के ख़िलाफ़ समझते थे। अपने सर को सोते वक्त भी ढांप के रखते थे। एक बुज़ुर्ग थे, सैयद भी थे, उन्होंने फरमाया कि गर्मी थी, तो मैंने कहा हुज़ूर मैं तो कमीज़ ना उतार दूँ। कहा हाँ उतार लो। कहा लेकिन हमें हुक्म यह है कि हम अपना कुर्ता पूरे का पूरा पहन कर रखें, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, लेकिन हमारे लिए कमीज़ उतारने की हमें इजाज़त नहीं है। यानी कि आप आदाब का ख्याल रखने का अंदाज़ा लगाइए। अब मैंने सुना और मुझे बड़ा असर किया इस बात ने, और मैंने कई दफ़ा सुना ये वाक़या कि हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, जिनकी फ़िक़्ह हनफ़ी पे
پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی غالب اکثریت فقہ حنفی پہ عمل کرتی ہے، تو بہت بڑے امام ہیں فقہ کے، تو ان کی شان اور ان کے مناقب بیان کرنے کا تو یہ محل نہیں ہے، تو میں بات کر رہا ہوں صرف ادب کی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے 20 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں میت میں گزارے، اور اس میں ہم نے 18 سال صرف ان سے آداب سیکھے اور 2 سال علم سیکھا، اور اچھا ہوتا کہ وہ 2 سال بھی ہم ادب ہی سیکھتے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کتنی بڑی علمی شخصیت ہیں، اور ادب کو کی اہمیت کے اوپر کس قسم کے ملال کا اظہار فرما رہے ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت ثناء اللہ پانی پتی جن کی تفسیر مظہری بہت مشہور ہے بر صغیر میں، ان کے پیر بھی ہیں۔ حضرت شاہ غلام علی شاہ دہلوی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھی پیر ہیں۔ وہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے نازک مزاج کے آدمی تھے، اور تربیت اور کمالات کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ان کے پاس مغل بادشاہوں میں سے کسی شہزادے جس کو تصوف کا شوق تھا، شاہی خاندان میں سے ایک نوجوان شہزادہ حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ حضور میں آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے آداب سکھا دیجیے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ آج کسی غریب کو یہ شوق نہیں ہے آداب سیکھنے کا، اور امیر کو تو پھر کیا ہوگا، لیکن اس وقت کے بادشاہوں کی اولادوں میں بھی کوئی ایسا نکل آتا تھا ڈی این اے لے کر، جس کے ڈی این اے کے اندر ادب سیکھنے کا شوق ہوتا تھا۔ تو جب وہ آپ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے جب اس خیال کا اظہار کیا تو حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت اپنے خانقاہ میں یا وہ جس وہ جھونپڑی میں بیٹھے ہوئے تھے یا مسجد میں کے صحن میں، اس وقت اور کوئی تھا نہیں شاید موجود، تو آپ نے فرمایا وہ سامنے ایک مٹکا پڑا ہے، اس میں سے ہمیں پانی تو نکال کے پلاؤ، ہمیں پیاس لگ رہی ہے۔ تو وہ گیا اور جیسے اس طرح کا پیالہ ہے اس میں پانی بھر کے وہ لے آیا، اور حضرت نے وہ پانی پیا، اور پینے کے بعد جب اس کو واپس کیا اور اس نے جا کے مٹکے کے اوپر رکھا تو وہ پورا صحیح پراپر طریقے سے نہیں رکھا، وہ تھوڑا سا ایک طرف سے ایسے کر کے ٹیڑھا تھا۔ تو حضرت کی جب نظر پڑی تو حضرت نے فرمایا ہو ہمارے سر پہ درد پڑ گیا ہے کہ تم کو تو مٹکے کے اوپر ڈھکن پیالہ رکھنا نہیں آتا کہ کس نظم کے ساتھ اس کے اوپر پیالہ رکھا جاتا ہے، کس ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے، تو تمہارے مزاج میں تو بہت بگاڑ ہے، تو ہم کیا تمہیں آداب سکھا سکیں گے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ آپ ذرا اندازہ کیجیے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نے قصد کیا حج کا، تو آپ کے ساتھ آپ کے کچھ مرید، کچھ خادمین اور کچھ خلفاء بھی ساتھ ہو لیے۔ تو پہلے کسی زمانے میں سفر جو تھے زیادہ تر پیدل ہی ہوا کرتے تھے، میں تو بات کروں 1000 سال سے بھی زیادہ پہلے کی۔ تو جب وہ اپنے ملک سے نکلے سفر کرتے ہوئے، تو سفر کے دوران ایک جگہ پہ ایک ایسا شہر، ایک ایسا مقام، ایک ایسا قصبہ آیا جہاں کے لوگوں کو خبر ہو گئی کہ حضرت اپنے مسند سے اٹھے ہیں، اپنی حویلی مبارک سے، اپنے شہر سے، اور اب ارادہ ان کا حج کا ہے، اور آج رات کو ہمارے پاس پہنچ جائیں گے، آج ہمارے پاس پہنچ جائیں گے۔ تو اس شہر، اس گاؤں، اس قصبے میں جو بھی تھا، وہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سارے مریدین تھے جو آپ سے بہت محبت رکھتے تھے، اور انہوں نے آپ سے اس سلوک و تربیت اور آداب سیکھے تھے، اور اس راستہ یہ اور اللہ کی محبت کا طے کیا تھا۔ تو انہوں نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ حضرت شہر کے اندر تشریف لائیں تو پھر ان کو خوش آمدید کہیں، اب ادب سیکھیں آپ۔ یہ تمام لوگ جو اس شہر کے، اس قصبے کے رہنے والے تھے، جو ان میں سے حضرت کے مرید تھے اور حضرت سے محبت بھی رکھتے تھے، انہوں نے ان کو ویلکم کہنے کے لیے اپنے گھر چھوڑے، اپنا شہر چھوڑا، اور اس طرف شہر سے باہر سفر کرنا شروع کر دیا جس طرف سے حضرت اپنے احباب کے ساتھ تشریف لا رہے تھے، اور شہر سے باہر نکل کر
2 5 10 میل باہر نکل کے، شاید اس سے بھی زیادہ باہر نکل کے ان سے وہاں پہ مصافحہ کیا، ان کو خوش آمدید کہا شہر میں آنے کا، اور ان سے ایک گزارش کی، ایک بنتی کی کہ حضور آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے یہاں پہ ایک رات ہمارے پاس رکیں۔ تو جب حضرت تھوڑی دیر کے لیے اس شہر میں، اس قصبے میں اپنے مریدین کی اصرار پر تشریف لائے تو آپ نے کہا کہ وہاں پہ بہت سارے امیر لوگ بھی تھے اور کچھ غریب لوگ بھی تھے جو حضرت کے مرید تھے، جو حضرت کے ہاتھ پہ بیعت کی ہوئی تھی، حضرت کے عاشق تھے۔ تو ان احباب میں سے آپ نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ غریب جو ہے اس گاؤں، اس قصبے میں، وہ ہمارا کون سا مرید ہے جو سب سے زیادہ غریب ہے؟ تو بتایا گیا کہ فلاں ہے، تو وہ سامنے حاضر ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا ہاں ہم اس قصبے میں رکنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک رات جو ہے وہ جو بھی ہم رکیں گے وہ ہم اپنے اس مرید کے گھر میں رکیں گے۔ اس کو خوشی سے یقین نہیں آ رہا تھا اور باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے اتنے عالی شان قصر ہیں، اتنے بڑے بڑے گھر ہیں محل نما، اور ہمیں وہاں پہ حضور کو زیادہ آسانی ہوگی، زیادہ سہولت ہوگی، زیادہ آرام ملے گا، ہم زیادہ بہتر انداز میں خدمت کریں گے، یہ بیچارہ کیسے یہ سارا کچھ کرے گا؟ لیکن حضرت کے سامنے بول تو کوئی نہیں سکتا تھا، چنانچہ وہ سب حضرت کے حکم اور مرضی اور منشا کے مطابق حضرت اسی کے مہمان ہوئے جو سب سے غریب مرید تھا آپ کا، اس قصبے کا، اور وہ میزبان کا شرف اس کو حاصل ہوا، میزبانی کا۔ جب حضرت وہاں پہ رکے تو ظاہر ہے پورا شہر جو تھا وہاں پہ، جہاں پہ جو کوئی بھی حضرت کے مریدین تھے وہ آپ کی زیارت کے لیے اور آپ کی سے مصافحے کے لیے اور قدم بوسی کے لیے حاضر ہوئے۔ تو جو کوئی بھی حاضر ہوا اس نے کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کیا حضور کو، وہ کسی بھی قسم کا ہدیہ تھا، وہ نقدی کی صورت میں تھا، وہ کسی خوشبو کی شکل میں تھا، وہ سونے کی شکل میں تھا، چاندی کی شکل میں تھا، کپڑوں کی شکل میں تھا، کوئی بھی قیمتی شکل جو ہو سکتی تھی تحائف کی، جو بہترین ہو سکتی تھی، جس کی جیسی محبت اور جیسی استطاعت تھی اس طرح کا اس نے ہدیہ پیش کیا۔ تو اس طرح بہت سارے ہدیے اکٹھے ہو گئے وہاں پہ، آپ نے سب کے ہدیے قبول کر لیے۔ لیکن جب صبح ہوئی اور فجر کی نماز کے بعد یا جس وقت بھی آپ وہاں سے رخصت ہوئے، جب جانے لگے تو آپ نے اس میزبان کو بلایا اور فرمایا کہ یہ جتنے بھی ہمیں ہدیہ ملا تھا، جتنے بھی تحائف ملے ہیں، یہ سب ہم نے تمہاری ملک کیے، یہ تمہارے ہیں، تم ان کو استعمال کرو اور جیسے چاہو استعمال کرو۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ ملے تو حضرت کو ہیں تو میں کیسے رکھوں، لیکن حضرت کا حکم تھا۔ تو الامر فوق الادب، کہ جو حکم ہوتا ہے اس ادب آپ کر رہے ہیں، لیکن جب کسی نے حکم فرمایا تو یہ اوپر کی بات ہے، آپ کو حکم ماننا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی حضور ٹھیک ہے۔ تو سوانح نگار لکھتے ہیں کہ جب حضرت اس شہر سے کعبۃ اللہ کے سفر کی طرف، کعبہ کی سمت میں مزید سفر کرنا شروع ہوئے اور رخصت ہوئے وہاں سے، تو وہ شخص جو ایک رات پہلے اس شہر کا سب سے غریب ترین آدمی تھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس صبح جب ہوئی تو اس کے پاس جتنا بھی ہدیوں کی شکل میں ہدیے جو ملے، اس کی شکل میں جو بھی مال و دولت اکٹھا ہوا وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس شہر میں اس سے زیادہ پھر امیر کوئی نہیں تھا اس وقت، وہ سب سے زیادہ امیر ہو گیا۔ سوچیں کتنے ہدیے ملے ہوں گے، اور کتنا بڑا سٹیل کا جگر ہوگا ان بزرگوں کا، کتنا بے پرواہ دل ہوگا ان کا۔ آج کے پیروں والا حساب نہیں تھا کہ آپ کے دل میں مال و دولت کی کوئی محبت نہ تھی اور آپ نے کوئی مال اکٹھا نہیں کیا، اور جو کچھ ملا وہ سارے کا سارا اپنے سب سے غریب مرید کو دے کے چلے گئے، پرواہ ہی نہیں کی، پلٹ کر ہی نہیں دیکھا۔ تو آج مال کی محبت ہمارے پیروں کے دلوں میں سے نکل گئی ہے کیا اس طرح کی؟ تو اگر کوئی ایسا شخص زندگی میں مل جائے کہ جس کے دل میں مال کی محبت نہ ہو، مال پہ نظر نہ ہو، کسی کی عزت پہ نظر نہ ہو، کسی کے گھر پہ نظر نہ ہو، کسی کے کاروبار پہ نظر نہ ہو، اس کی نظر صرف اور صرف آپ کے قلب کے اوپر ہو، تو یہ سمجھے بہت بڑی غنیمت ہے آج کے زمانے میں، یہ سمجھے بہت بڑی دولت ہے آپ کے پاس۔ تو اب آپ اس کے آداب کیسے بجا لائیں گے؟ آپ اس کے آداب کیسے بجا لائیں گے؟ حضرت مجدد منور الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے
آپ پہ بہت ساری ریاستوں کے بڑے بڑے لوگوں نے بیعت کر لی ہوئی تھی، اور بہت برِ صغیر کے باہر کے لوگ بھی آپ کے پاس سے استفادہ کر رہے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک بڑی محفل کروائی، یوں سمجھے کہ ایک بڑا عرس ہوا، تو اس میں جب لوگ اکٹھے ہوئے تو اس میں کافی سارے ملکوں کے بادشاہ بھی تھے، کئی ایک لوگ ایسے تھے۔ تو حضرت کی صحبت میں بیٹھے ہوئے لوگ جو تھے، ان کو اگر قے ہونے لگتی تھی، تو وہ قے کرنے سے پہلے لکھ کر اجازت طلب فرماتے تھے، عرض کرتے کہ حضور مجھے متلی ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ قے ہونے کو ہے، تو کیا اجازت ہے کہ میں یہاں سے اٹھ جاؤں اور کہیں اور پرے جا کے قے کر لوں؟ حضرت اجازت دیتے تھے تو وہ قے کر کے لیے اٹھتا، جو بھی مرید ہوتا تھا۔ ادب ایسا ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا، ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی اپنے شیخ کے ساتھ محبت تھی، وہ کرائے کا مکان بھی جب تبدیل کرنے لگتے تھے تو پہلے اجازت لیتے تھے کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں اس گھر کو تبدیل کر کے اس میں فلاں معاملہ اور نقص رہ گیا ہے، فلاں جگہ پہ گھر کرائے پہ لے لوں۔ اب خریدنا ہوگا تو پھر پوچھیں کتنی اجازت لے گا، کوئی کام کاروبار یہ کہ جو ان کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کر رہے، منگنی نہیں کر رہے، نکاح نہیں کر رہے، رشتہ نہیں ڈھونڈ رہے، کرائے کا مکان بھی نہیں ڈھونڈ رہے، وہ بھی پوچھ کے۔ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں، یعنی کہ ایسے کوئی غلام ہوتا جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، تو ہر بات پوچھ کے کرتے۔ اور یہی طریقہ ہے اصل میں، جب آپ اتنا پوچھتے ہیں تو اتنی زیادہ توجہ حاصل ہوتی ہے آپ کو شیخ کی۔ شیخ کے دل کے اندر جو فیض ہوتا ہے وہ اس کے اندر جب جیسے انسان کو غصے میں جوش آتا ہے، اسی طرح جب کوئی آداب بجا لاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، اور جیسے ہی وہ صوفی توجہ کر کے جوش سے رحمت کا جو دریا ہے وہ جب موج میں آتا ہے، اور وہ جب ایک نظر دیکھتا ہے اپنے اس مرید کی طرف تو اس کو کئی سارے راستے طے کروا دیتا ہے۔ وہ 10 کروڑ دفعہ بیٹھ کے نفی اس بات کرتا رہے، اس کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو پھر شیخ کی ایک نظر کیمیا سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن نظر کیمیا شیخ کی پڑتی تب ہے جب انسان آداب بجا لاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے بات سنائی کہ ایک شخص تھا، اس نے اس کو نا آداب معلوم نہیں تھے اپنے شیخ کے پاس، شیخ سے مصافحہ کرنے کے، ملنے کے، کیا شیخ کی صحبت میں کس طرح کے آداب بجا لائے جاتے ہیں۔ اور ایک شخص تھا جس نے سب آداب سیکھ لیے، سارے آداب سیکھے، ان کے کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ تو جب وہ پہلے والا ملاقات کے لیے آیا تو اس سے بہت پیار سے شفقت سے پیش آئے حضرت، جتنے بھی وہ آداب بجا لا سکا اس کے قبول کیے، جو نہیں لا سکا اس پہ معاف کیا اس کو۔ لیکن وہ شخص جو سارے آداب سیکھ کر آیا تھا، اور جب وہ حضرت کی صحبت میں بیٹھا اور رکا تو اس نے سب آداب بجا لائے۔ تو جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اچھا اے با ادب اور بے ادب مرید، اب تم جا رہے ہو؟ تو وہ بڑا حیران ہو، ان کا حضور میں تو سارے آداب بجا لایا پھر بھی میں بے ادب ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے دل میں شیخ کا خوف ہی نہیں ہے۔ جو بھی شخص اپنے پیر سے محبت کرتا ہے اور اس کے آداب چاہے اس کو سارے حفظ ہوں آداب، اور سب کی تربیت لی ہے اس نے، لیکن اپنے پیر کے ناراض نہ ہو جائیں میرے شیخ مجھ سے، اس خوف سے اس کو کوئی نہ کوئی ادب بھول جاتا ہے۔ تجھے کوئی ادب نہیں بھولا، اس کا مطلب ہے تیرے دل میں ہماری ناراضگی کا خوف ہی نہیں ہے۔ سوچیں کتنی پیچیدہ بات ہے۔ میرے ایک شیخ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرید بڑھانے کی جو لالچ ہوتی ہے یہ دنیا کی سب سے خوفناک لالچ ہوتی ہے، یہ تباہ کر دیتی ہے پیر کو۔ تو کبھی بھی مرید بڑھانے کی لالچ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آداب سے کیا، میں فرض کریں آج 26 روپے ریٹ بڑھ گیا ہے پیٹرول کا، تو میں آپ کو آداب سکھا رہا ہوں پیر، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق بنتا نہیں ہے نا۔ لیکن آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہوتا جس نے اپنے شیخ کے آداب بجا لائے ہوتے، جس نے 20-30 سال لگا کے اب کسی شیخ کامل سے آداب سیکھے ہوتے عملی طور پر، اور پھر ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوتا، اور اس میں کسی شیخ نے تربیت کی ہوئی ہوتی، تو اس کے قلب کے اندر کتنا اللہ کے ذکر کا نور ہوتا، کتنا خوف الہی ہوتا، اتباع سنت کتنا کمال ہوتا۔ تو وہ شخص جب وزیر اعظم بنتا
اور اس کے اختیار میں ہوتا اوگرا کی ریکمنڈیشن کو قبول کرنا یا نہ کرنا، تو کیا اس کا قلم 26 روپے فی لیٹر اضافہ کرنے کے اوپر اپروول دیتے ہوئے اس کا دل نہ پھٹ جاتا کہ میں اس کا قیامت والے دن اللہ کو جواب کیا دوں گا، میرے پاس جواز نہیں ہے کوئی شرعی طور پہ یہ قیمت بڑھانے کا۔ تو اور اگر کسی بندے کے دل کی جگہ پہ ماربل کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، سنگ مرمر ہے، پتھر ہے، انسان جو کہ اس کے اندر کوئی احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا 26 روپے کے بعد دیکھیے گا 36 روپے اور بھی بڑھا دے گا۔ تو انسان کی تربیت اور آداب کے سیکھنے کا ہماری سیاست سے، ہماری معاشرت سے، ہماری معیشت سے کتنا گہرا تعلق ہے، ہماری تہذیب سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ یعنی کہ ہر وہ شخص جو لقمہ کھا رہا ہے آج وہ اذیت میں ہے، ہر وہ شخص جس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا ٹرک ہے، گاڑی اس میں درمیان کوئی بھی وہیکل ہے، وہ جب وہ پیٹرول پمپ پہ تو جاتا ہوگا نا ڈیزل پیٹرول ڈلوانے کے لیے، اس کا دل کے اندر سے خون کم نہیں ہونا شروع ہو گیا ہوگا 26 روپے فی لیٹر جب وہ زیادہ دے رہا ہوگا؟ تو کتنی بڑی تکلیف سے 25 کروڑ عوام گزر رہے ہیں، جس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ وہ آ کے حکومت میں بیٹھے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آداب بھی کچھ چیز ہوتے ہیں، یہ کس کے ساتھ کھائے جاتے ہیں، یہ ادرک ہوتا ہے کہ بندر ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے ان سب چیزوں کو نظر انداز کر دیا، ہم ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ آداب کیوں کہتے ہیں؟ تو غلام بنا رہے ہیں۔ اور میں پیروں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ آداب سکھا رہے ہیں تو کیا آپ غلام تو نہیں بنا رہے؟ آپ خود کو بادشاہ تو نہیں سمجھتے؟ آپ بادشاہ نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی کے غلام ہیں۔ آپ دلہن، آپ کا کام بیوٹی پارلر والا کام ہے، جہاں پہ دلہن جاتی ہے وہ دلہن نہیں ہوتی وہاں پہ، لیکن جب اس کو میک اپ کیا جاتا ہے، اس کے بالوں کو شیمپو کیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں پیروں کی زیبائش میں اضافہ کیا جاتا ہے، مختلف میک اپس کے اور ٹریٹمنٹس کے ذریعے پیڈی کیور مینی کیور کیا جاتا ہے، تو وہ جب دلہن کا لباس پہنایا جاتا ہے تو وہ دلہن بن جاتی ہے، پھر وہ وہاں سے جاتی ہے، نکاح ہوتا ہے اس کا، اور وہ پھر اپنے پیا کے گھر چلی جاتی ہے، وہ سہاگن ہو جاتی ہے۔ تو بیوٹی پارلر والے کا کام اتنا ہی ہے جتنا دلہن ایک کسی لڑکی کو دلہن بنانے کے وقت بیوٹی پارلر میں جو بیوٹیشنز کرتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ آداب سکھا کے اپنا غلام بنانا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا غلام بنانا ہے، اللہ کا غلام بنانا ہے۔ ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ جب ادب نہیں سیکھا ہوگا تو بندے کیسے بنیں گے؟ سنائیں ذرا، بتائیں ذرا۔ آج آداب سیکھنے کی بات کو لوگ کہتے ہیں تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، گردن بھی نیچے نہیں کرو کسی کا، مسافہ ہی نہیں کرو۔ حضور ایک سواری پہ موجود ہیں اور آپ ابھی نیچے نہیں اترے ہیں، کسی سفر میں ہیں، کہیں پہ رکے ہیں، ابھی آپ اس سواری سے نیچے تشریف نہیں لائے ہیں، ایک صحابی رسول اپنی سواری سے فوراً نیچے اترتا ہے اور آگے بڑھ کر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک چومتا ہے۔ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ اس کا ہاتھ چومیں تو کتنا مزہ آتا ہے۔ یہ تو محبت ہو تو پتہ چلتا ہے۔ یہ جب کسی اللہ والے سے محبت ہو تو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے ایک دفعہ پہلی دفعہ ایک ولی کامل سے مصافحہ کیا اور پھر اس کے ہاتھ چومے اور اپنی آنکھوں پہ چشمہ تو نہیں تھا تب، ایسے کر کے اس آنکھ پہ اور اس کا آنکھ پہ لگایا تو مجھے ایسے لگا کہ میری آنکھوں سے ایک کرنٹ نکلا اور میرے جگر تک اس کے شاکس پہنچے۔ اور آج بھی مجھے اس کیفیت کو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک ایسا فیض تھا جو مجھے ملا، اور وہ مصافحہ کرنے سے ملا۔ ویسے وہ بیٹھے ہوئے تھے خاموشی سے، نظریں جھکا کے، بولتے نہیں تھے۔ ہم نے اپنی زندگی میں سب کچھ سیکھنے کے لیے ہم تیار ہو گئے۔ ہم نے کا سکل سیٹس بڑھانے ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیکھنی ہے، ہم نے ایمرجنگ سائنسز سیکھنی ہیں، ہم نے کوانٹم کمپیوٹرز آپریٹ کرنے سیکھنے ہیں، کوانٹم فزکس پڑھنی ہے، ہم نے دنیا کے سارے کام کرنے ہیں، لیکن کیا نہیں کرنا؟ ادب نہیں کرنا، ادب نہیں سیکھنا۔ اوے یہ تو نوکر بنا رہے ہیں، یہ تو غلام بنا رہے ہیں، یہ تو بندی بنا رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ لیکن اسلام بھی بندی بنا رہا ہے بھائی، اسلام میں قرآن ہی دیکھیں سارے کا سارا ادب ہی ہے۔ تو یہ آداب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک بزرگ نے مجھے واقعہ سنایا کہ ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ایک بچہ آیا پڑھنے کے لیے۔ جب وہ مدرسے میں داخل ہوا اور آپ جب اس کی ظاہر تھا مسجد میں، اور سامنے بیٹھ کے زمین پہ، استاد بھی سامنے زمین پہ بیٹھتے تھے اور فرش پہ، اور طلبہ بھی، تو ان کی نظر پڑی
ان کی نظر پڑی، پوچھا یہ نیا بچہ آیا، آپ نے دیکھا تو اس کی داڑھی نہیں آئی تھی ابھی، وہ چھوٹی عمر کا لڑکا تھا جس کی داڑھی نہیں تھی۔ اب ان کو معلوم تھا کہ شریعت میں اس سے بھی پردہ ضروری ہے، تو آپ فرمایا بیٹے تم ہمارے پیچھے بیٹھا کرو۔ چنانچہ وہ ہمیشہ پیچھے بیٹھ کے درس لیتا تھا، درس سنتا تھا، کلاس لیتا تھا۔ اس میں نا کئی سال گزر گئے۔ ایک دفعہ اسی طرح سردیوں میں کہیں دھوپ میں بیٹھ کے وہ پوری کلاس ہو رہی تھی اور وہ بچہ اپنی ہی جگہ پہ جو پہلے سے طے شدہ تھی کہ شیخ کے پیچھے بیٹھنا ہے لے رہا تھا، تو وہ سورج کی روشنی جب پڑی تو سایہ بنا اس کا، تو اس لڑکے کا بچے کا سایہ بنا، تو دیکھا تو اس کی سائے میں داڑھی نظر آئی، داڑھی بڑی ہو گئی ہے کافی، سائے میں نظر آ رہی ہے، پوری داڑھی ہے مشت کے برابر۔ تو شیخ حضرت امام ابو حنیفہ کی اس داڑھی کے سائے کے اوپر اس کے چہرے کے ہیولے پہ سائے پہ نظر پڑی، تو آپ نے فرمایا تم وہی ہو؟ اس نے کہا، فرمایا اب تم آگے بیٹھو گے۔ یہ تربیت آنکھوں کی کسی نے سکھائی ہوگی نا، تبھی تو حضرت امام ابو حنیفہ نے یہ آداب اتنے کمال طریقے سے وہ بجا لائے۔ کوئی بات سیکھنے عقل نہ لڑائیں، اقلیت کی باتیں تو جاوید احمد غامدی بھی بہت کرتا ہے، اور صریح احادیث کا انکار کر دیتا ہے جو موجود ہیں احادیث کی سیاستہ کی کتابوں، کہتا ہے ہی نہیں، پورے ذخیرے میں کتاب نہیں، پتہ نہیں اس وقت وہ اندھا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ بھی احادیث موجود ہیں۔ اقلیت پسندی کی باتیں، اقلیت کی باتیں کرنا لوگ بڑی پسند کرتے ہیں، واہ واہ، لیکن تربیت کا اللہ کی محبت و معرفت کے لیے اور اپنی تہذیب، نفس کی تہذیب کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے شیطان کے اس وار سے، اس جال سے بچ جائیں کہ ہم اپنی عقل کے اوپر چیزوں کو پرکھ رہے ہیں، نہیں، قرآن کے اوپر، قرآن پہ نظر رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ نظر رکھیں، انہوں نے کس طرح کے آداب سکھائے، لوگ اصحابہ کرام کے کس طرح کے آداب بجا لاتے تھے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیسے آداب بجا لاتے تھے، یہ دیکھنا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں دیکھنا، اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا، تو ایک ناول ہی ہے پھر قرآن پاک، احادیث کو پڑھا، ادب نہیں سیکھا تو کیا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک صاحب نے کہا کہ علم کا کتنا بڑا ادب ہے کہ وہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں نا حدیث کی، تو ان کی چاروں طرف حاشیے بھی لکھے ہوئے، بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو ایک عالم دین تھے، وہ جب حاشیہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو حاشیہ اس طرف لکھا ہوا ہے، ادھر سے دیکھتے ہیں تو وہ الٹا نظر آ رہا ہے، تو ادھر سے جا کے بیٹھ کے اس کو دیکھتے تھے، پھر واپس ادھر آ جاتے، پھر صفحہ پلٹتے تھے، پھر حاشیہ کہیں پہ دیکھنا پڑتا تھا اور وہ پھر طرف جا کے کسی نے کہا حضرت ادھر سے بھی دیکھ کے پڑھ لیں، کتاب کو پھیر لیں، اور میں اس علم کی مجھے ضرورت ہے، علم کو میری ضرورت نہیں ہے، اور اس کا ادب یہی ہے کہ میں اسی رخ پہ جا کے حاضر ہو جاؤں جس رخ پہ کہ وہ کتاب، وہ حاشیہ لکھا گیا ہے۔ ہم نے ادب سیکھے ہی نہیں، ادب سیکھنے کو ہم کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ آج ادب ہی تو نہیں رہا نا ہمارے پاس، آج ماں باپ کا بھی کوئی ادب نہیں، میاں بیوی کا بھی کوئی ادب نہیں۔ آپ تو اپنی ماں باپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے، اسلام کہتا ہے آپ ان کے سامنے برابری کی سطح پہ بیٹھ نہیں سکتے، آپ ان کے کسی حکم عدولی نہیں کر سکتے، ان سے ان کی اپنی آواز ان سے اونچی نہیں کر سکتے، ان سے اپنی کسی چیز کی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا، سمجھدار ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ چیز مانگے، پتہ ہے باپ نہیں دے سکتا تو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں بھائی اس کی استطاعت نہیں ہے، باپ کی گلہ نہیں کر سکتا، ناراض نہیں ہو سکتا، وہ جو کہیں پراپرٹی ہے، وہ اس کی جو اولاد ہے، وہ جو فیصلہ کرے اس کے اوپر اس کو ہاں کرنی چاہیے۔ آپ اختلاف رائے نہیں کر سکتے اپنے، جب تک کہ وہ اجازت نہ دے مشورہ پوچھنے کی، جب تک کہ وہ اجازت نہ دے کہ ہاں تم اختلاف کرو، تمہیں اجازت ہے، تمہارے پاس علم ہے، تم اختلاف کرو، ہم تمہارا اختلاف سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے والدین کی طرف پشت کر کے نہیں بیٹھ سکتے، آپ انہیں ابے تبے نہیں کر سکتے، آپ ان کو غصہ نہیں کر سکتے، آپ ان کے فیصلے کے اوپر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ اولاد کے اتنے سارے آداب ہیں کہ اگر ہم وہی بجا لے آئیں تو وہ ہم بجا لائیں گے تو پھر پیر کے آداب بجا لائیں گے نا، پیر کے آداب ہم نے کیسے بجا لانے؟ اور اگر کوئی پیر کے آداب بجا لا رہا ہے اور ماں باپ کے نہیں لا رہا تو اس یہ کوئی ادب بجا نہیں لا رہا۔ آپ جب ادب کا مطلب کیا ہے؟ اصل چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا،
ادب کا الٹ کیا ہے؟ ظلم۔ آپ کو جب انسانی آداب معلوم نہیں ہیں تو پھر اللہ کے حقوق اور ان کے آداب کیسے ادا کرو؟ یہ ان کی یہ ٹریننگ اسی کے لیے ہے نا کہ آپ کے دل میں اللہ کا ذکر آ گیا ہے، اللہ کی محبت آ گئی ہے، اس کی نور کا اس کی معرفت آ گئی ہے، اب یہ باقی رہے، چھن نہ جائے، چلی نہ جائے، تو بے نیاز ذات ہے، غلطی کرو گے واپس لے لے گا، تو ہم اسے روک سکتے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں، آ گئی اب جانی نہیں چاہیے۔ جیسے ہمارے پاس دولت آ جاتی ہے، کوئی سونا آ جاتا ہے 2 4 10 کلو کا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سے چھن جائے، نہیں چاہتے نا، تو پھر ہم اس کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کتنے جتن کرتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے؟ اس سے زیادہ جتن ایمان کی حفاظت کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ آداب سے سیکھے، زندگی ساری آداب ہی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کا نام لکھا، اب یہ اللہ کا نام لوگ لکھتے ہیں تو آخر میں ہے ایسے کر کے چھوڑ دیتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے ہے لکھو، پوری ہے، اللہ پورا لکھو۔ یہ اللہ کے نام کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم اللہ لکھیں اور اللہ کے نام کی آخری والی ہے جو ہے وہ کھلی چھوڑ دیں، اوپن، اس کو ایسے بند نہ کریں، یعنی کہ ایسے بند کرنا ہے، یہ ایسے کر کے یوں چھوڑ دینا، یہ غلط ہے۔ غلط سے مراد ادب کے خلاف ہے۔ یہ ہم اللہ کے نام کے ادب کیسے سیکھیں گے؟ کب سیکھیں گے؟ قرآن کے آداب ہیں۔ اب میں نے اپنی نانی کو دیکھا، میری نانی جان بہت نیک صالح اور بڑی بزرگ شخصیت تھیں، اور وہ ان کو بڑا ذوق تھا، وہ جزدان جو تھیں وہ قرآن کے جزدان سیکھ کر رکھتی تھیں، اور تاکہ قرآن کے ساتھ ہمارا براہ راست ہاتھ ٹچ نہ ہو، وضو ہو تو بھی ٹھیک ہے، اس سے حفاظت بھی ہو قرآن کی، اور جیسے قرآن کو اللہ نے فرمایا کہ اس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، تو وہ اس میں بھی احتیاط۔ اور ایک عالم صاحب تھے، انہوں نے مجھے سکھایا کہ اگر قرآن پاک کے اوپر کوئی اور آپ کتاب نہیں رکھ سکتے، یہ ادب کے خلاف ہے، حتیٰ کہ چاہے وہ دینی کتاب ہے وہ بھی آپ نہیں رکھ سکتے، سیرت کی کتاب ہے وہ بھی آپ قرآن کے اوپر نہیں رکھ سکتے۔ قرآن کا اپنا ایک ادب ہے نا، اور حتیٰ کہ سپارہ ہے ایک، پہلا دوسرا تیسرا کوئی بھی ایک سپارہ ہے، وہ بھی آپ قرآن کے اوپر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ سپارہ ہے نا، قرآن تو نہیں ہے نا پورا، تو قرآن آپ نے قرآن کے اوپر کوئی چیز نہیں رکھی، قرآن کو محفوظ جگہ پہ رکھنا ہے، قرآن کو بڑے ادب سے ہاتھ لگانا ہے، قرآن کو سینے سے لگانا ہے، قرآن کو کھولنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، قرآن کو کھول کے ادھر ادھر کی باتیں گپے نہیں لڑانی لوگوں نے، اس کی تلاوت ہی کرنی ہے، اس کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ایک بزرگ تھے، وہ جب مجھے کال کرتے تھے تو مجھے انہوں نے بہت کچھ سکھایا ہے، میری بڑی تربیت کی ہے، میں نکما ہوں، انہوں نے بڑی کوشش کی تربیت کرنے کی، مگر میں ہی نفس کا مارا ہوا ان سے اتنی طریقے سے تربیت نہیں لے سکا۔ لیکن آداب بجا لانے کی کوشش ہم اس طرح کرتے تھے کہ فرض کریں ان کی، میں سفر میں کہیں چاہ رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں یا موٹر سائیکل چلا رہا ہوں، ان کی کال آ گئی تو میں کال فوراً گاڑی پارک کرتا تھا، روکتا تھا، بائک ہوتی تھی اس کو سائڈ پہ روکتا تھا، پھر اس کے بعد میں اپنے جوتے اتارتا تھا، اگر میں نے جوتے تسمے والے پہنے ہوئے ہیں تو وہ تسمے پورے کھولتا تھا، تسمے کھول کے وہ جوتے اتار دیتا تھا، پھر اس کے بعد جلدی فوراً اور اس کے بعد پھر ان کو السلام علیکم کرتا تھا اور کھڑے ہو کے ان کی بات سنتا تھا، اور جب تک ان کی بات پوری نہیں ہو جاتی تھی، جب تک ان کی تسلی، کبھی تو 5 منٹ کی گفتگو، کبھی 25 30 منٹ کی گفتگو، میں کبھی ان کو یہ نہیں کہتا تھا کہ میں راستے میں کہیں ضروری کام سے جا رہا تھا تو آپ کے بیچ میں کال آ گئی یا مختصر بات کریں، نہیں، پوری بات جب انہوں نے تسلی ہو گئی اور پھر سلام کر کے کال کاٹی تو پھر کال ختم کی۔ گھر میں ہیں تو بھی کھڑے ہو کے کال ریسیو کرنی، ننگے پاؤں ریسیو کرنی، باہر ہیں تو بھی یہ نہیں کہ خالی کھڑے ہو گئے، جوتے بھی اتارنے، کھڑے تو ہونا ہی ہیں، جوتے بھی اتارنے ہیں۔ شیخ کے آداب میں نے ایسے لوگ دیکھے محبت کیسی چیز ہوتی ہے، ایسے لوگ دیکھے کہ جو فرض کریں اپنے شیخ کے آستانے سے، اس کی خانقاہ سے 300 400 500 کلومیٹر بھی دور ہے نا، تو وہ رات کو سوتے وقت اپنے پیر جو تھے وہ شیخ کے مکرم کے آستانے کی سمت میں نہیں کرتے تھے، اس طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے تھے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو جب بھی بیٹھتے تھے تو احتیاط کرتے تھے،
بیٹھتے تھے تو احتیاط کرتے تھے، اندازہ لگاتے تھے، پوچھتے تھے قبلہ کدھر ہے، مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے. ان کو پتہ ہوتا تھا میرے شیخ کا آستانہ شمال میں ہے یا جنوب میں، تو اس طرف پشت نہیں کرتے. اس قدر احتیاط رکھتے تھے، اس قدر ادب بجا لاتے تھے، آداب کا اس قدر خیال رکھتے تھے. تو میں نے ایک بزرگ کے بارے میں سنا، اور ایک بزرگ سے سنا کہ ایک دفعہ ایک بزرگ تشریف لائے کسی تبلیغ کی دعوت پہ، ذکر کی محفل میں. تو ان کے لیے راستے میں کہیں پہ پنڈال بنایا گیا، کہیں پہ کناتیں لگی ہوں گی، تو زمین پہ کوئی کنات بچھی ہوئی تھی، تو اس پہ حضرت نے پاؤں نہیں رکھا. سب نے سوچا اس پہ کیوں نہیں پاؤں رکھا حضرت نے، ایسے کیا وجہ ہوئی کہ اس کے اوپر. پھر دیکھا غور کیا تو اس کے اوپر ایک طرف حروف تہجی میں سے کچھ حروف علیحدہ علیحدہ لکھے ہوئے تھے. تو سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ حضرت نے، ہمارے شیخ مکرم نے ان حروف تہجی کا ادب کیا ہے، اور اس لیے نہ ان پہ پاؤں رکھا، نہ اس چادر پہ یا اس ٹینٹ کے اوپر یا اس کنات کے اوپر پاؤں رکھا. حروف کا اتنا ادب کیا. تو جو آداب بجا لانے کا جس کو ایک دفعہ عشق پڑ جاتا ہے نا، مزہ لگ جاتا ہے، اور اس میں جو کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے، وہ اس کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ کوئی شخص آداب بجا نہ لا رہا ہو. جب وہ آداب بجا لانے کے تجربے میں سے گزرتا ہے تو اس کو جو اس کو فیض ملتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے آداب کیا ہوتے ہیں. پھر اس کو اور زیادہ عاجزی کرنے میں اور آداب بجا لانے میں مزہ آتا ہے. زندگی اکڑنے میں گزر گئی، زندگی غنڈہ گردی میں گزر گئی، بس نفس کے چکروں میں گزر گئی، زندگی جھگڑوں میں گزر گئی، زندگی دنیا گھوڑا گھوڑا کرتے گزر گئی. وہ جس انداز میں آداب سیکھنے چاہیے تھے وہ ہم سیکھ نہیں سکے. زندگی میں جس کام کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا تھا وہ کام میں کر نہیں سکا. میں مطمئن تو قطعی طور پہ نہیں ہوں، اور میں اگر مجھ سے کوئی پرسنٹیج میں بھی پوچھے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں 1% بھی آداب سیکھ سکا ہوں. تو یہ جتنی میں نے آپ سے باتیں کی ہیں نا، یہ میں نے ایسی آپ کے سامنے تو ابھی 10 20 30 50 منٹ میں بیان کر دی ہیں. اس میں کئی دہائیوں کی تپسیا ہے، کئی دہائیوں کا مجاہدہ ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ شدید ترین جون جولائی کی گرمیوں میں نے ننگے پاؤں بسوں میں سفر کر کے پاکستان کے دور دراز کے علاقوں میں سفر کیا ہے، اور ننگے پاؤں کسی بزرگ کے آستانے پہ حاضر ہوا ہوں. اور جتنے دن بھی وہاں پہ رکا ہوں تو میں نے پیروں میں جوتا نہیں پہنا، آداب سیکھنے کے لیے، کہ اگر میں ان کی جگہ کی نسبت کا کہ آداب بجا نہیں لاؤں گا تو پھر ان کے بھی آداب بجا نہیں لا سکوں گا. تو اس طریقے سے آداب سیکھے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ ایک بزرگ نے مجھے سکھایا کہ انہوں نے کہا جب ہم چھوٹے تھے، ہمارے والد ہمارے شیخ بھی تھے، تو ان کے ایک مرید نے ہمیں کہیں پہ، دیہات ہوگا کھلا علاقہ، تھوکتے ہوئے دیکھا. جب تھوکتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے تھوکا تو آداب کا تو خیال رکھا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکا، آداب کا خیال رکھا، لیکن اور آپ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے بھی تھوکا، منہ کو صاف بھی کیا، سب ٹھیک ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ حضرت آپ نے اس تھوک کو دفن نہیں کیا. اچھا ہوتا کہ جہاں پہ آپ نے تھوکا تھا وہاں پہ تھوڑی سی مٹی بھی ڈال دیتے، تو یہ آداب کے مطابق ہوتا. تو یہ کمال ہوتا آداب سیکھنے کے حوالے سے. تو آپ جب شکر گزار کا، ہم آج بھی اس شخص کے جس نے ہماری یہ تربیت کی تھی، یہ والا ادب سکھایا تھا، اس کے ہم شکر گزار ہیں. کیا ہم کو تھوکنے کے آداب معلوم ہیں؟ ہم انسان ہیں، انسانوں کے سامنے زانو تلمذ ہی نہیں طے کرنا چاہتے، عاجزی ہی نہیں کرنا چاہتے، جھکنا ہی نہیں چاہتے، سرو کی طرح اکڑے ہوئے ہیں. پھل کب لگے گا؟ عاجزی کب آئے گی؟ انکساری کب آئے گی؟ ہمارے اوقات ہی کیا ہے؟ یہی تو ایک سبق ہے جو کسی طور پہ انسان سیکھنا نہیں چاہتا. یہ آداب ہی تو ہیں جو انسان کے اندر سے اکڑ ختم کر دیتے ہیں.
یہ آداب ہی تو ہیں جو انسان کے اندر سے تکبر ختم کر دیتے ہیں. تو یہ آداب سیکھنے کے لیے ہے کوئی دنیا میں ایسی یونیورسٹی جو آداب سکھاتی ہو، بڑا نام ہو اس کا، کہیں بھی ہو، یورپ میں، رشیا میں، افریقہ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، پاکستان، ہیں کہیں پہ جہاں پہ آداب سکھائے جاتے ہوں؟ میں نے ایک عالم دین کو دیکھا کہ ان کی کہیں پہ اپنے استاد عالم سے ملاقات ہو گئی، جیسے انہوں نے ان کو دیکھا جو بھی ان کے ہاتھ میں سامان تھا وہ رکھ دیا اور نماز کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، نظریں جھکا کے ان کے سامنے، کوئی سوال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کہا. جو انہوں نے پوچھا اس کا مختصر سا بہت آرام سے جواب دیا. اور وہ جو بزرگ تھے، وہ جو عالم تھے، اپنے اس شاگرد کی طرف بڑی ہی محبت سے دیکھ رہے تھے، بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے. تو کیا فیض نہیں ٹرانسفر کیا ہوگا؟ تو میں نے جب وہ واقعہ ختم ہوا تو میں نے ان سے کہا حضرت یہ اتنا ادب کیوں آپ نے ان کا کہا؟ انہوں نے قرآن پڑھایا ہے ہم کو، حدیث کا متن پڑھایا ہے، فقہ پڑھائی ہے، یہ خود بھی ولی ہیں، تہجد گزار ہیں، ایک بہت بڑے بزرگ سے ان کو اجازت اور خلافت ہے، مجاز خلیفہ بھی ہیں، بہت بڑی عمر ہے، فقہ کے بہت بڑے استاد ہیں، اور میرے اس کے ہدایہ اور تفسیر جلالین اور اصول شاشی اور یہ سب شرح میں تعامل سب ان سے پڑھی ہیں. تو ان کے آداب نہیں بجا لاؤں گا تو کس کے آداب بجا لاؤں گا؟ انہوں نے تو اس مقام پہ پہنچایا کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں. تو یہ جو آداب ہیں یہ جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت خود بخود ہی ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، سارے کام خود ہی سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر پٹرول کا ریٹ بھی نیچے آ جاتا ہے، پھر ڈالر بھی منحوس پاکستان کی معیشت میں سے غائب ہو جائے گا، پھر پاکستان سے سود کی لعنت اور بینک بھی ختم ہو جائیں گے. کتنے لوگ چاہیے ہمیں جو آداب بجا لیں؟ میں یہ کہتا ہوں شاید 1 درجن لوگ بھی نہیں چاہیے پاکستان کو جو آداب سیکھ گئے ہوں اور پھر وہ اس معاشرے میں صرف انٹریکشن کریں لوگوں کے ساتھ تو لوگوں کی تقدیر بدل جائے، لوگوں کے اندر باطنی انقلاب آ جائے، لوگوں کے اندر روحانی انقلاب آ جائے، معاشی انقلاب آ جائے، ہماری معیشت، معاشرت، سیاست، ریاست، اسٹیبلشمنٹ سب تبدیل ہو جائے. آج آپ دیکھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کو آداب آتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ آداب کیا ہوتے ہیں؟ کہیں پڑھے ہیں انہوں نے؟ ان کے یہ تو کرک لوگ ہیں نا جن کے پاس اختیار ہے. اب آپ کے پاس، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر رہا ہوں براہ بالخصوص، اور بالعموم دنیا امریکہ سمیت ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے، کہ کیا حضرت عمر سے زیادہ بااختیار ہیں آپ؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ بڑی حکومت ہے؟ کوئی ہے دعویٰ کر سکتا ہے دنیا میں بڑی سے بڑی سپر پاور یا بڑی سے بڑی حکومت یا بڑے سے بڑا ملک دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا 3 براعظم پہ براہ راست حکومت ہے؟ وہ شخص جو اپنی ذات میں خود ایک اسٹیبلشمنٹ تھا، اس کی زندگی اور اس کی عاجزی کا اندازہ ہے آپ کو؟ اس کی عجز و انکساری کا اندازہ ہے آپ کو؟ اس کا خوف الہی کا اندازہ ہے آپ کو؟ کہ آپ کا قول ہے مفہوم کہ دریائے نیل یا دریائے دجلہ و فرات کے اس پار بھی اگر کوئی کتا بھوک اور پیاس سے مر گیا تو اس کے بارے میں مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا. تو یہ کسی چیز کا تو فقدان ہے ہم میں. ہمارے پاس صرف 10-12 لوگ ایسے پیدا ہو جائیں جو کہ مجسم آداب ہوں، تو ان کے اندر سے جو نور پھوٹے گا، جو ان کی اللہ کی محبت و معرفت کی کرنیں ان میں سے نکلیں گی اور پورے ان کے ارد گرد کو روشن کریں گی، تو پھر جتنے مرضی شیطان نے چکر چلائے ہوں، جتنے مرضی دجالی نظام چل رہے ہوں، اللہ کی محبت اور اللہ کا ایمان اور اللہ کے اوپر ایمان کا ہونا، ایمان کی جو دولت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ، اس کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، معاشروں کو تبدیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. کیا چاہیے؟ صرف 1 درجن لوگ ایسے ہوں، 12 لوگ جو یہ سیکھ جائیں، جو آداب سیکھ جائیں اور پھر انٹریکشن کریں دنیا میں، تو شاید پوری دنیا میں تلاطم برپا کر دیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ آداب کا نور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہماری اصلاح کے لیے جو کچھ بھی ضروری اسباب ہیں وہ پیدا فرمائے، ہمیں آسان برکت والی زندگی نصیب فرمائے،
اور ہمارا ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔